अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारियामी। बनाज की टॉप स्टोरीज है। चेयरमैन और डेप्टी चेयरमैन सेनेट का इम्तिहान अभी बाकी है। हुकूमत जो है इस पे क्लेम कर रही है कि उनके कैंडिडेट्स इसमें जीत जाएंगे। प्रोग्राम के पहले से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पंजाब में अदम एतमाद का कितना खदशा है। ऑपोजिशन ने साफ साफ बता दिया है कि अब पंजाब के अंदर वो कोई अपनी अगली पोलिटिकल मूव सोच रहे हैं। हुकूमत क्या सोच रही है, जवाबन इस पर भी बात होगी। आखिर में कोविड फिर बढ़ने लगा है, तीसरी लहर सर उठा रही है। ये खुसूसी नशिस्त का हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। पहले तो मुझे जरा ये बताइए, क्योंकि आप सियासी तौर पे तज्जिया भी अच्छा करते हैं, आज इस वक्त इस दिन जो हुकूमत है वो पहले से मजबूत है, वैसी ही है, या पहले से कमजोर हुई है? देखिए वैसे ही है। एक शोर शराबा ज़रूर पड़ा और इजी लिया गया एक इस्लामाबाद के इलेक्शन को। बाकी तो सारे सूबों में उनके एज पर डिज़ायर और एज पर नंबर उनके वोट ठीक आए, और सेटबैक यहाँ पहुँचा इस्लामाबाद में, और जिसका कि अपोजिशन ने महवर इस्लामाबाद की सीट को एक सीट को बनाया हुआ था। लेकिन हुकूमत ठीक है इंशाअल्लाह ताला, और वैसी है जैसे पहले थी। लेकिन ऑफ कोर्स एतमाद का वोट लेना पड़ा 91-7 के तहत। ये कोई मामूली बात नहीं है। खुदा न खास्ता एक दो वोट इधर उधर हो जाते तो फिर कल हुकूमत खत्म थी। ये कोई साजिश भी हो सकती थी इन वोटों को गायब करने की, या कुछ और हो सकता था। जरूरी नहीं खरीदो फरोख्त होती, कोई बंदे ही इधर उधर हो जाते। तो ये खदशा था, बहुत बड़ा रिस्क एक दो वोट इधर उधर होने का कोई डर था, कोई खौफ था आप लोगों को कि यानी कोई डर नहीं था, लेकिन कोई साजिशी ताकत जो है इस मुल्क में, कोई साजिशी ताकतों की कमी तो नहीं है। मेरा मतलब है 172 या 171 चाहिए थे, एक दो से फर्क तो ना पड़ता, लेकिन फिर भी शोर शराबा होता। इसलिए पूरे के पूरे 179 आदमी थे, कि जो बहुत बड़ी बात है कि 2.5 साल बाद भी पूरे के पूरे आदमी हैं। वरना तो लोग 2.5 महीने में नाराज होना शुरू हो जाते हैं कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरे हल्के में ये नहीं हुआ, मेरे हल्के में ये नहीं हुआ। लेकिन खान साहब को बड़ा सख्त खत लिखना पड़ा अपनी पार्टी के लोगों को भी, वैसे वोट लेने के लिए। खान साहब ही बेहतर बता सकते हैं, और ना भी लिखते तो ये पूरे होते लोग। अच्छा, ये वैसे बात थी। देखें, जिसने चोर बाजारी करनी थी, जिसने बिक बकाओ करना था, वो तो पर्दे के पीछे करना था। इतनी जरूरत नहीं थी किसी में कि खान के आगे से गुजर कर वो नोज की गैलरी में चला जाता। मुझे नहीं उम्मीद कि इतना बहादुर कोई था खान की इस पार्टी में। लेकिन इत्तेहादी वगैरह भी साथ ही रहे हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि खबरें मैंने सुनी है कि आपने शायद गालिबन खान साहब को कहा था कि बड़ी आसानी से हम ये हफीज शेख वाला इलेक्शन निकाल लेंगे। कुछ हफ्ते पहले कैबिनेट मीटिंग में ये खबर दुरुस्त है कि आपका ख्याल था निकाल लेंगे? क्या कहा था मैंने? कि हफीज शेख वाला इलेक्शन बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, ये आपने शायद कहा था बतौर इंटीरियर मिनिस्टर खान साहब को। ये खबरें आपने भी देखी होंगी। नहीं, इंटीरियर मिनिस्टर का क्या काम है जी? ये तो देखें, मेरे सामने कभी डिस्कशन ही नहीं हुई। मेरे सामने हफीज शेख एक अच्छा आदमी है, लेकिन मैं उस कमेटी का मेंबर नहीं था जिसने हफीज शेख को कैंडिडेट बनाने का फैसला किया। और अगर मुझसे प्राइम मिनिस्टर पूछते तो मैं उनको सिंध में अच्छा कैंडिडेट समझता। बेसिकली वो बाप दादे से, और मेरे ख्याल में वो खुद भी सिंध से लड़ना चाहते थे। लेकिन ये पार्टी का और प्राइम मिनिस्टर का फैसला होगा कि वो इस्लामाबाद से लड़े। अगर ये फैसला मुख्तलिफ होता तो ये गेम थोड़ी बदल जाती। नहीं, मेरा ख्याल है उन्होंने बहुत पैसा लगाया आसफ जरदारी ने, और वैसे ही नून लीग वाले शोर मचा रहे हैं कि हमने टिकट का वादा किया। किसने टिकट देखी जी? कोई जन्नत की टिकट है? सियासी टिकट है ना। टिकटें, बंदे का अपना भी कैंडिडेचर हो तो तभी टिकट काम आती है, वरना बड़े बड़े टिकट वाले हार जाते हैं जी। आप सियासी तारीख देखें, ऐसे ऐसे टिकट वाले लोग हारे हैं। सिर्फ पैसा चला, सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा और सिर्फ पैसा, कोई चीज और नहीं चली। और वो आसफ जरदारी का लगा है, आसफ जरदारी के फ्रंट मैनों ने चलाया, और किसी ने नहीं चलाया। अच्छा, ये जो 16 लोग हैं जिनके बारे में खान साहब ने कहा कि हमारी पार्टी के थे, वैसे ये क्या सारे के सारे पीटीआई के ही थे शेख साहब? क्योंकि इतलात कुछ और है, ये भी हैं कि शायद इत्तेहादियों में से भी कोई इधर उधर कुछ स्लिप हुए हैं, ये सिर्फ पीटीआई के लोग नहीं थे। देखें,
یہ عمران خان کو پتا ہے، یہ میں شور ہوں کہ وہ 16 لوگ کون تھے. اچھا. اس میں مجھے شک نہیں ہے، کیونکہ پہلے کافی زیادہ تھے، یہ 20-25 لوگ تھے، اور پھر یہ کم ہو کے 17 ہو گئے. لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ شور ہوں کہ عمران خان کو پتا ہے یہ کون لوگ. ٹھیک ہے. اور یہ سب پی ٹی آئی سے ہی ہیں یا اتحادی بھی ہیں، لیکن چونکہ اس وقت مصلحت تھی تو نہیں نام لیا؟ کم و بیش. تو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی لوگ ہیں اس میں؟ چلے آپ نمبر نہ بتائیں، لیکن ہیں اور دوسرے بھی اس کے علاوہ جو نام نہیں بھی لیا کیونکہ سوٹ نہیں کر رہا اس وقت پولیٹیکلی. مجھے آپ سچ جانیں کہ یہ مجھے پتا ہے کہ بڑی تعداد تھی جو لوگ ہلے ہوئے تھے، لیکن یہ جو 17 لوگ جنہوں نے کیا ہے یہ عمران خان کے نوٹس میں ہے. اس میں میرے نوٹس میں نہیں ہے کہ اتحادی کسی نے ایسا کیا ہے. اگر کیا ہے تو عمران خان کو پتا ہے، مجھے نہیں پتا. اب لوگ انٹیریئر منسٹر سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ شاید اس کو پتہ ہوتا ہے. نہیں، بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایجنسیز براہ راست پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہیں. سو یہ جو بات ہو رہی ہے پھر 16 لوگوں کے خلاف ایکشن تو نہیں ہوگا جیسے کہ میں اس دن بھی سن رہی تھی، تو یہ تو پھر مصلحت کے شکار ہو گئی نا حکومت بھی. یہ 16 لوگ کے خلاف تو نہیں کوئی ایکشن کرنے لگے خان صاحب؟ انگلش میں کہتے ہیں نا ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے جس طرح کے پی کے میں 20 آدمیوں کو نکالا ہے، ان 16 کو بھی نکال دو. نہیں، سیاست ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. ویٹ اینڈ سی از دی بیسٹ پالیسی. اور ابھی میرا خیال ہے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا، ایسے ہی شور مچا رہے ہیں لوگ. اچھا، یہ اپوزیشن آئی نہیں اس دن اجلاس کے اندر جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا؟ obviously نمبرز ان کے پاس نہیں تھے. ہاں، کیوں واک اوور کیوں دیا آپ کو؟ آپ کا کیا خیال ہے اتنا واک اوور کیوں دیا انہوں نے آپ کو؟ اللہ آپ کا بھلا کرے. دیکھیں جو ہنگامہ باہر ہوا یہ اندر ہونا تھا. یہ تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو اس قسم کی نااہل اور نالائق اپوزیشن ملی ہے. جو کام کرتی ہے بے سوچے سمجھے کرتی ہے. آپ یقین کریں ہم نے ڈسکس کیا کہ اپوزیشن آئے گی تو ہم نے کیسے کرنا ہے اس سارے کو مینج. کیا مینج کرنا تھا؟ کیسے مینج کرنا تھا اگر آ جاتے تو؟ یعنی آف کورس ہم ہنگامہ رائی دیکھ رہے تھے اور پرائم منسٹر نے خطاب کرنا تھا، ہم شور شرابہ دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے اطلاعات تھی کہ وہ بائیکاٹ کرنے جا رہے ہیں. اور کسی اور صاحب نے یہ ٹی وی نہیں دیکھا ہوا تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا کہ فضل الرحمان نے سٹیٹمنٹ دی اور کسی نے پڑھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں نے ان کو کہا نہیں تقریر کی تیاری کی جائے. وہ انہوں نے کہا آپ نے خود دیکھا؟ میں نے کہا میں نے خود ٹی وی پہ دیکھا کہ فضل الرحمان نے کہا ہم نہیں جائیں گے. اور یہ بہت بڑی سپورٹ تھی میرا خیال ہے ہمیں. اور اپوزیشن نے دیکھیں جتنے بھی قدم اٹھائے ہیں ہم ان کے مشکور ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے، یہ سسٹم یہ فراڈ اسمبلی ہیں اس میں حصہ لیا. بے شک جو کچھ بھی اس کا نتیجہ نکلے، جیت ہار 341 سیٹوں پہ کیا میٹر کرتی ہے. میڈیا کا 7-8 دن یا 15 دن کا ایک پروگرام ہے، ظاہر میڈیا نے 24 گھنٹے چلنا ہے، لیکن اس سسٹم کو ایکسپٹ کیا گیا. انہوں نے کہا سینٹ میں نہیں جائیں گے، بلکہ اگر کاش آپ وہ کلپ دکھائیں ماریا، آپ یہ کلپ دکھائیں کہ یہ حکومت ہوگی نہیں سینٹ کے وقت، تو ہم سے آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں. یہ تو ہمیں گھر بھیج چکے تھے سینٹ کے الیکشن سے پہلے، اور چیئرمین کے الیکشن بھی ہو جائیں گے اور سجرانی انشاءاللہ جیت جائیں گے. کوئی اگر 16 ووٹ وہ پہلے اپنی صلاحیتوں سے لے سکتے ہیں تو اب 3 ووٹ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ ایم کیو ایم مانگ رہی ہے آپ لوگوں سے اس وقت؟ مجھے نہیں پتا کس کو ڈپٹی چیئرمین بنا رہے ہیں، لیکن ڈسکشن ضرور ہوئی ہے. یہ فیصلہ بھی آف کورس عمران خان نے کرنا ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کون ہوں گے، اور کوئی مسئلہ نہیں، سیٹل ہو جائے گا انشاءاللہ. سر ایم کیو ایم والے پیپلز پارٹی سے بھی مل رہے ہیں اور آج ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان کی، تو ادھر بھی میرا خیال ہے یہی بات چیت چل رہی ہے، آپ کے ساتھ بھی یہی بات چیت چل رہی ہے ایم کیو ایم کی. دیکھیں ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے نا. ایم کیو ایم جو ہے ایک کھلے سمندر کی پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، وہ اپنے رابطے رکھتی ہے لیکن فیصلہ وقت آنے پہ صحیح کرتی ہے. سو وقت آنے پہ انشاءاللہ عمران خان کے حق میں فیصلہ کرے گی، جس طرح
سینٹ کے الیکشن میں کیا اور اعتماد کے ووٹ میں کیا، اسی طرح سجرانی کے حق میں فیصلہ ہوگا، مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ سر چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا جو انتخاب ہے یہ اوپن بیلٹ سے ہونا چاہیے ہے، ممکن ہوگا؟ یعنی کہ باقی پہلے جو کچھ ہو گیا سو ہو گیا، اب اگر باری آئی ہے تو اب آپ اوپن پہ آ گئے ہیں۔ سر میں تو آپ اوپن پہ تو پھر ہم تو اوپن کے ہی حامی ہیں پہلے دن سے، لیکن جو رسم پڑی ہے وہ اب چلتی رہے جب تک کہ الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہیں کر دیتی۔ اب تو یہ اسی طرح الیکشن ہوگا جس طرح کے سینٹ میں ہوا ہے، اسی طرح چیئرمین خفیہ بیلٹ سوٹ کرتا ہے نا اس وقت حکومت کو بھی، اس وقت اب جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب ہے اس کے اوپر۔ صحیح کہہ رہی ہیں، بات تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں۔ تو سر پھر سیاست ہی ہے نا، جدھر سوٹ کیا وہاں آپ خفیہ کر لیں، جہاں پتہ چل۔ سیاست ہے جی، سیاست ہی ہے، آف کورس سیاست ہے۔ آپ باتیں ساری ٹھیک کر رہی ہیں، مجھے آپ کا انٹرویو کرنا چاہیے۔ اچھا چلے باتیں تو آپ ٹھیک کر رہی ہیں، میں اس کو نفی کروں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے کہ میں ایسے ہی ایک وزیر ہونے کی حیثیت سے غلط کو بھی صحیح کہہ رہا ہوں۔ آپ جو کہہ رہی ہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ جو ابھی اپوزیشن نے آپ کو واک اوور دے دیا، جسے آپ کہہ رہے ہیں بڑا سپورٹ بھی کر دیا ہے، یہ کیا کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں ہے؟ کیونکہ قومی اسمبلی میں اسپیکر ہو یا پنجاب اسمبلی میں بزدار صاحب ہو، ان کے بارے میں تحریک عدم اعتماد کے بارے میں سیریس غور ہو رہا ہے، تو شاید وہاں پہ انہوں نے جو کام کرنا ہے اس لیے انہوں نے کہا یہ دے دیں واک اوور اس وقت نے۔ دیکھیں مرکز میں تو ہم 6 مہینے کے لیے سیف تو اللہ نے کیا ہے، 91-7 کے تحت 6 مہینے تک تو وہ نہیں لا سکتے عدم اعتماد۔ اب وہ پنجاب میں جائیں گے، لیٹ سی۔ میں پنجاب کی سیاست سے اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن آف کورس میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، بزدار کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہمیں 2.5 سال ہو گئے ہیں، 3 سال ہو چلے ہیں، 1 سال اور شروع ہو جائے گا، پھر الیکشن کی کمپین میں کینڈیڈیٹ چلے جائیں گے۔ جی اب آپ وہ زمانے چلے گئے، میڈیا کا زمانہ ہے۔ آپ دیکھیں 3 سالوں میں 3 سال ہمارے ہونے کو ہو گئے اور پیچھے 1 سال رہ گیا، چوتھا سال 5واں تو جی لوگ جنازے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، شادیوں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسے ایسے ترقیاتی کام شروع ہو جاتے ہیں کہ سڑک پکی بنی ہوتی ہے اس پہ اوپر سڑک بنا دیتے ہیں، سیوریج لائن پڑی ہوتی ہے اس کو نکال کے نئی سیوریج لائن ڈال دیتے ہیں۔ سو یہ اس ملک کا نظام ہے، میں نہیں بدل سکا اس ملک کے نظام کو، 70 سالوں سے نہیں بدل سکے، اسی طرح چل رہا ہے جی۔ اور یہ چل بھی اس طرح رہا ہے۔ محبوب الحق فائنانس منسٹر تھے، ایک دن انہوں نے میں نے تقریر کی، اس نے کہا شیخ رشید تیرے حلقے میں کیا ہوا؟ میں نے کہا میرے حلقے میں کیا ہوا، پہلے سڑک بنی، پھر گیس ڈالنے والے آ گئے، وہ سڑک اکھیڑی گئی، وہ گیس ڈلی اس حلقے میں سے تو وہ سڑک ڈلی، پھر بجلی کی لائن والے آ گئے، وہ بجلی کی لائن ڈلی۔ سو ہم یہی فیصلہ نہیں کر پائے کہ یار سیوریج اور گیس کی لائنیں پہلے پڑیں اور سڑک بعد میں بنے، یہاں سڑک پہلے ڈال دیتے ہیں، سب خزانے کی تباہی و بربادی ہے۔ تو یہ تو تبدیلی خان صاحب نے کرنی تھی نا۔ یہ مجھے بتائیے پنجاب میں مضبوط ہے اس وقت آپ کا وہاں پہ جو سیٹ اپ ہے، جو آپ کی حکومت ہے وہاں فالٹ لائنز تو بڑی ہیں اور ان میں سے کچھ آپ کے اپنے اتحادی بھی نشاندہی کر رہے تھے اس دن، تو پنجاب میں آپ لوگ سیف ہیں اس وقت؟ نہیں کرتے، آپ صحیح نام لیں، آپ پرویز علی کا کہہ رہے ہیں، پرویز علی بزدار کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اچھا، ہاں کھڑے ہوں گے بزدار کے ساتھ، اور یہ میں بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پرویز الہی، میں اس خاندان سے میرا ذاتی تعلق ہے، وہ عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ دیکھیں یہاں تو 12 مہینے کے بعد چلے جاتے تھے۔ لوگوں کی تاریخ بھی بتائیں نا، آج اپنے پروگرام میں بتائیں کہ چیف منسٹر کتنے مہینوں میں گئے بھٹو کے دور میں، کس طرح منظور بھٹو 12 ووٹوں سے لے کے اس نے کو کر دیا اور سب کو اٹھا لایا یہاں اسلام آباد کے ہوٹل میں 2 دفعہ 12 اور 14 ووٹوں سے۔ سو 3 سال اس کے بھی ہو گئے بزدار کے دیکھتے ہی دیکھتے۔ اقتدار جو میں نے کل بات کی اس کا ٹائم بڑا تیزی سے گزرتا ہے، اپوزیشن میں دن نہیں گزرتا، آدمی سوچتا رہتا ہے کہ یار کب شام ہوگی، کب کل ہوگا۔ اقتدار میں تو آپ دیکھیں کہ آدمی کو اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی وہ سوچے کہ آج تاریخ کیا اور دن کیا ہے۔ اقتدار بہت تیزی سے گزرتا ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں، کسی نے سوچا ہے کہ بزدار کو بھی 3 سال ہو گئے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہی ابھی تک بزدار ہے جو پہلے دن آیا تھا۔ لیکن نا ایک بزدار جس کے ساتھ کوئی ووٹ نہیں تھی، عمران خان کی سپورٹ تھی، اس نے 3 سال لگا لیے ہیں جی، اور آگے بھی وہ لگائے گا۔ اچھا شیخ صاحب، خان صاحب نے بڑی غصے میں اس دن تقریر کی اور وہ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ ہوا تو میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا۔ یہ کسے کہہ رہے تھے میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں گا؟ اپنی پارٹی کو، کسی اور کو، اپوزیشن کو؟
کسے؟ سب کو کہہ رہے تھے، اور وہ ذہنی طور پر اس کام کے لیے تیار ہے. میں آپ کو بتا دوں، اگر ایسی بات ہوتی تو وہ اس کام کے لیے تیار ہے بالکل. اچھا وہ بالکل. اور یہ میں خود بڑا پریشان ہوں اندر سے آپ کو بتا رہا ہوں، میں خود پریشان ہوں. باقی کابینہ بھی پریشان ہے؟ اس کا نہیں پتا، میں اپنی ذات کا انٹرویو دے رہے ہوں، ساری کابینہ کا تو نہیں دے رہا. اچھا میں میں اپنا آپ کو بتا رہا ہوں، اس بات کی مجھے فکر رہتی ہے کہ وہ اس اسلام آباد کی سیٹ پہ بہت ساری مختلف سوچیں رکھتا تھا عمران خان، لیکن ایک پازیٹیو سوچ آئی کہ اعتماد کا ووٹ لیا جائے. سو یہ ایک پازیٹیو فیصلہ تھا اور بڑا رسکی فیصلہ تھا، 1-2 دن کے اندر لیا گیا. میں سوموار کے دن لینے کا حامی تھا، میرا خیال تھا کہ سوموار کے دن لیا جائے، ان کا خیال تھا ہفتہ بہتر ہے، اور انہوں نے لے لیا. اچھا آپ نے ایک اور بات بھی کہی تھی اس دن، نے کہا کہ جی شہباز شریف کی ضمانتیں جو ہے نا اس پہ بڑی آپ نظر رکھیں گے اور پھر اس حوالے سے اپنی کچھ رائے قائم کریں گے. ابھی میں کل دیکھ رہی تھی صاف پانی کیس پہ ابھی وہ کوئی ریلیف نہیں مل رہا انہیں، وہ کوئی اشتہاری وغیرہ قرار دے دیا ان کو، تو ان کی جو کیسز ہیں ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے آگے کے منظرنامے سے سیاسی؟ دیکھیں ایف آئی اے بھی بہت امپروو ہونے جا رہی ہے، اور آپ 8-10 دنوں میں دیکھیں گے کہ ایف آئی اے کو بھی مزید اختیارات ملیں گے، اور ایف آئی اے میں بھی اصلاحات ہوں گی. کیونکہ بیسیکلی تو دیکھیں لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ چاہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت واپس لائے اور چوروں کو سزا ہو. اور عمران خان کو اس ایجنڈے پہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، اور اس بات پہ جب وہ بار بار کہتا ہے، اتنی بار کہتا ہے کہ بہت بار کہتا ہے، لیکن لوگ اس سے یہی چاہتے ہیں. جب آپ کامن مین سے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی نہ کسی نے سزا ہوئی، نہ مڑ کے شیخ صاحب پیسے واپس آئے. سو ہی نوز کہ بھئی لوگوں کا مسئلہ کیا ہے. ہمارے 2 مسئلے ہیں، ایک لوٹی ہوئی دولت واپس نہیں لا سکے، ایک ہمیں مہنگائی پہ قابو پانا ہے جو ابھی ہم نہیں پا سکے. سو اگلے آنے والے یہ میں ایز اے منسٹر کہہ رہا ہوں، جو کہ کوئی جرت نہیں کر سکتا کہنے کی. تو یہ جو آپ نے بات کہی ہے، کیا حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دیے جانے میں کہیں یہ بھی غصہ ہے ایم این ایز کا، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقوں میں جانا ہے، وہ کینڈیڈیٹ کی سلیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لوگ کی بات نہیں سنتے، منتخب ورسز غیر منتخب والی جو ڈیبیٹ ہے یہ بھی اس کے پیچھے کار فرما ہے، پھر اکنامک پالیسی سے بھی خوش نہیں ہے، یہ سارے فیکٹرز تھے؟ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں فنانس منسٹر کو بنیادی طور پر سمارٹ آدمی نہیں دیکھا. اگر آپ اسحاق ڈار جیسے یعنی سیاسی آدمی نہیں دیکھا، وہ بھی ان کا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھا رمضان شوگر مل کا یا کسی شوگر میں جو بھی ان کی ملیں تھی، اور ان کا ملازم تھا ذاتی. محبوب الحق سے لے کے میں نے کسی فنانس منسٹر کو بیسک پولیٹیکل اپروچ رکھنے والا آدمی نہیں ڈالا جو کہ نیچے سے سیاست کرتا ہے. لائک آئی ایم اے منسٹر فار انٹیریئر، آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز اے میونسپل کونسلر. جی میں 2 دفعہ، ایک دفعہ ایک ووٹ سے میئر سے ہارا، اور پہلی عمر جس دن میری ہوئی الیکشن لڑنے کی، میں اپنی ماں کو کہتا تھا ماں میری عمر کب ہوگی، میں نے الیکشن لڑنا ہے. سو میں انتظار کر رہا تھا کب میری عمر ہو میں کونسلر کا محلے سے الیکشن لڑوں، اور زبردست محنت کر رہا تھا لوگوں کے گھروں میں. وہ اس کو بڑا ٹائم تھا میرے کونسلر بننے کو، مجھے بڑا انتظار کرنا پڑا. سو کالج کی سیاست سے میرا وقفہ جو پڑا وہ میری عمر کا تھا کہ کونسلر بننے کی میری عمر نہیں تھی. لیکن یہ پرابلم کسی فنانس منسٹر کے ساتھ نہیں تھا. وہ جب بھی آئے اور چھا گئے، کیونکہ ان کی اسٹڈی تھی، ان کا سسٹم تھا، وہ دنیا کے اداروں سے منسلک تھے، اور ان کی لابی تھی، اور ان کی ہیلو آئے اچھی تھی. سیاستدان کی ہیلو آئے ہر وقت تو اچھی نہیں ہوتی، خواہ وہ ماسز ہو خواہ وہ اور حالات ہوں، وہ اوپر نیچے جاتی رہتی ہے. سو حفیظ شیخ جو ہے ایک بہتر فنانس منسٹر ہے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جون تک مہلت ہے آپ کے پاس جون تک مہلت ہے عدالتی فیصلے کی. دیکھیں فنانس منسٹری سے لوگوں کا مطمئن ہونا، ہم نے اس دن جو مذاکرات کیے ہیں سرکاری ملازموں سے صبح 4 بجے ختم ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں نا 2, 2:30, 3 بجے وہ ذرا سی غلطی پہ بھی صبح کے 4 بج گئے. جی ساری رات بیٹھ کے فنانس سیکرٹری صاحب کے، وہ بھی اچھے آدمی ہیں کہ صبح 4 بجے تک بےچارے بیٹھے رہے، اور ورنہ تو یہاں ہنگامہ رہی تھا.
اچھا یہ جو آپ پہلے کہتے تھے نون میں سے شین نکلنی ہے، وہ نون میں سے شین کہاں نکلی سر؟ یہ تو مجھے لگتا ہے شین بھی مزید سر نکلی تو ہوئی ہے، کوئی ماحول نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ شہباز کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مریم صاحبہ کے ساتھ کون کھڑا ہے. مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان کی ایک اپنی وین ہے، وہ دیوار کے پیچھے دیکھنے کی ایک اپنی سوچ اور صلاحیت رکھتا ہے. وہ نہیں سوچ رکھتا کہ کسی چور ڈاکو کو چھوڑا جائے. اور شیخ رشید یہ سمجھتا ہے کہ بھئی مذاکرات کے دروازے کھلے رہنے چاہیے، صرف منی لانڈرنگ نہ ہو، نیپ نہ ہو، تو بات چیت میں کوئی حرج نہیں. میری یہ سیاسی سوچ ہے کہ سیاستدان بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتا، جو کہ پسند نہیں کی جاتی، جو کہ پی ٹی آئی کی سوچ کے مطابق نہیں ہے، یا خان صاحب بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتے. یہ آپ نے کبھی ایف آئی اے امپروو ہونے جا رہی ہے، تو آگے آنے والے 2-3 مہینوں میں ہم دیکھیں گے کہ تیزی آئے گی ان کیسز میں، یا پھر اس ضمانتوں کا سیزن آنے والا ہے جلد؟ ایف آئی اے میں تو تیزی آئے گی. کیسز انہوں نے رکھ کے ان کو کچھ دیکھ رہے ہیں. بعض کیسز ایسے ہیں جو نیب میں بھی ہیں اور ایف آئی اے میں ہیں. نہ ایف آئی اے نے کچھ کیا ہے، نہ نیب نے کچھ کیا ہے. سو ایسے کیسز کا فیصلہ کریں گے، ایک ادارہ رکھ لے، یا نیب رکھ لے، یا ایف آئی اے رکھ لے. وہ 2 اداروں میں کھچڑی پڑی ہوئی ہے. ایک کیس دونوں محکموں میں، دونوں نے کچھ نہیں کیا ہوا. سر آپ ویسے ہی بتائیے، آپ کو لگ رہا ہے مستقبل قریب میں آصف علی زرداری صاحب ملک سے باہر علاج کرانے جا سکتے ہیں؟ عمران خان سے کبھی بات نہیں ہوئی. نہیں، مریم صاحبہ کی ایسی باتیں چلی ہیں، لیکن عمران خان نے بڑی سختی سے تردید کی. مریم صاحبہ کی یہ باتیں چلی ہیں کہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے سرجری کی ضرورت ہے لیکن میں نہیں جاؤں گی، اور بڑے زوردار طریقے سے کہا. لیکن ایسی باتیں چلی تھیں کہ بھئی وہ جانا چاہتی ہیں، لیکن عمران خان کی طرف سے بڑی زوردار نفی تھی. وہ اپنی نواز شریف کی غلطی پہ ہی بڑا پچھتا رہا ہے، اور کئی دفعہ کہتا ہے کہ یار یہ میرے سے بھی غلطی ہوئی ہے. حالانکہ میں نے نواز شریف کو باہر جانے کا ووٹ دیا ہے. میں ان 14 وزیروں میں شامل تھا جس نے کہا جانے دو. کیا فرق پڑ جاتا ہے جی؟ بیان آدمی یہاں سے بھی دے سکتا ہے، لندن سے بھی دے سکتا ہے، امریکہ سے بھی دے سکتا ہے. اب ہمارا اتنا سٹرونگ میڈیا ہے، میرا خیال ہے دنیا کا سب سے سٹرونگ میڈیا پاکستان کا ہے. میں تو بی بی سی اور سی این این سے بھی امریکہ اور برطانیہ سے آگے دیکھتا ہوں اپنے میڈیا کو. اچھا، اور دیانتداری سے دیکھتا ہوں، اور ان کو داد دیتا ہوں کہ رات 1 بجے بھی آؤ تو کھلا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے. اور ہر روز 24 گھنٹے ٹی وی چلانا جی کوئی آسان کام ہے؟ 24 گھنٹے خبر دینا کوئی آسان کام ہے؟ اللہ اکبر. میرا مطلب ہے اخبار 24 گھنٹے بعد آ جاتا ہے، اگلے دن کی بات ہوتی ہے. یہاں تو ہر 24 گھنٹے میں گھنٹے کے بعد خبریں ہیں. کوئی مذاق تو نہیں ہے نا جی، بڑا مشکل کام ہے. بالکل سر، حکومت میں تو اور بھی زیادہ ذرا مشکل کام لگتا ہے. اپوزیشن میں بڑے مزے آتے ہیں جس وقت 24 گھنٹے ٹی وی کے اوپر آپ کو بات کرنے کا موقع ملے. حکومت میں نہیں اچھا لگتا. حکومت میں ہوتا ہے 10-12 گھنٹے بند ہی رہے، ہم آدھا وقت بچا لیں. جب آپ حکومت میں تھے ایک اکیلا پی ٹی وی تھا، یہ ہم نے ہی سارا آ بیل مجھے مار کیا ہے. اور یہ کریڈٹ اس ڈکٹیٹر کو جاتا ہے، کسی جمہوری جماعت کو نہیں جاتا جی. میں وزیر تھا، میں نے پچھلی ڈیٹوں میں بھی ٹی وی کے لائسنس دیے ہیں. لوگ کہتے ہیں جرم کیا، ایک دم 1000 درخواست آ گئی جی. تو پھر مجھے جینون لوگوں کو بھی دینے چاہیے تھے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جس ٹی وی پہ میں انٹرویو دے رہا ہوں، اس میں شیخ رشید کا بھی ہاتھ ہے ایز اے، اب میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس ڈکٹیٹر کا بھی ہاتھ ہے جس کو سب لوگ ڈکٹیٹر کہتے ہیں، جس نے جمہوریت کی ان کیمروں کی، کالے کیمروں کی بنیاد رکھی، جس کا نام مشرف ہے. اچھا چلے تھوڑا سا مانے یا نہ مانے، معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے. نہیں بے شک کراس میڈیا کی اجازت جو ہے وہ اس میں شیخ رشید کو بھی 5 نمبر دے دیں اور 5-10 نمبر مشرف کو بھی دیں. چلے سر، نیشنل ٹی وی پہ یہ دونوں نمبر آپ کو دے دیے گئے. اچھا مجھے بس کوئکلی بتائیں، آخری میرے پاس 3-4 منٹ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے کوئی بات چیت طے ہو رہی ہے؟ ملک سے باہر علاج کے لیے جانے کے سوال کا میرا بیسک مقصد یہ تھا، میں نے اس کو ریفریز کر دیا آپ کے لیے. دیکھیں آصف زرداری کا ایک ہی ایجنڈا کہ میری دولت جو بڑی مشکل سے میں نے لوٹی ہے، دیکھیں اس نے اپنی ساری دولت کو محفوظ کیا ہے. خواہ وہ سر محل ہو، خواہ وہ سوئس بینک میں اس کے اکاؤنٹ ہوں، خواہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی سیٹ کی قربانی دی اور وہاں لیٹر نہیں لکھا سوئٹزرلینڈ کو، خواہ اس کا پاپڑ والا ہو یا پتاشے والا ہو، مسالے والا ہو. میں ان کاموں میں نہیں جانا چاہتا. اس کی زندگی کا ایک ہی مشن ہے، جو دولت ان کے نصیب میں نہیں ہے ان کو بچایا جائے. اچھا، ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے ان کے انجاموں کو دیکھ کے.
ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ ان کے پاس دولت کے انبار ہیں، ڈھیر ہیں، لیکن نصیب میں دوائی ہے صرف، وہ بھی پتہ نہیں پوری کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے. اور تو ابھی تو کوئی معاملات ان کے طے نہیں ہو رہے، ابھی ایسے ہی چلے گا یہ کام؟ نہیں، میرے پاس کوئی ایز انٹیریئر منسٹر کوئی ایسا پروسیس نہیں چل رہا جی. بالکل. تو جو یہ بار بار مریم بی بی اور گیلانی صاحب سب لوگ کیوں کہہ رہے تھے کہ پھر امپائرز نیوٹرل ہو گئے ہیں، یہ صحیح تاثر ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں. اچھی بات. اگر ان کو اطمینان ہو گیا، ہم تو کہتے ہیں وہ نیوٹرل تھے، نیوٹرل ہے، نیوٹرل رہیں گے، ان کو ذرا دیر سے سمجھ آتی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے جی، مبارک ہو. ہم تو کہتے ہیں پہلے ہی وہ نیوٹرل تھے. وہ امپائر پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی سالمیت کی سوچ رکھتے ہیں، اور پاکستان کی منتخب حکومت کے پیچھے کھڑے ہیں، خواہ کسی کی کیوں نہ ہو. یہ ان کا نیا ورلڈ فیم ایجنڈا ہے کہ جمہوریت منتخب لوگوں کے پیچھے کھڑے ہونا ہے، اور اس میں ساری ایجنسیاں بھی شامل ہیں اور سارے ادارے بھی شامل ہیں. اگر ان کو سمجھ اب آ رہی ہے، حالانکہ وہ ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے پیچھے نہیں ہیں، اگر ان کو اب سمجھ آ گئی ہے تو مبارک ہو، کیونکہ اتنی دیر تو یہ لیتے ہیں سمجھنے میں. چلیں، بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ. بریک پہ جائیں گے. ویلکم بیک. پی ایم ایل این کا آج ایک طویل دورانی کا اجلاس ہوا ہے، اس میں کچھ فیصلے بھی کیے گئے ہیں، اس سے باہر آ کے میڈیا میں بات بھی کی گئی تھی. مریم بی بی نے جو آج بات کی اس میں سے جو خاص طور پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر واقع ہوا، اس کانٹیکس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہاتھ اٹھایا جائے گا تو پھر ہماری طرف سے بھی جوابی طور پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا. کیا کہنا ذرا ان کا سنیے. کل پارٹی کے لیڈران کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا، پارٹی اس کو لائن ڈاؤن نہیں لے گی. یہ آپ کو اس کا بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی. آپ 2 تھپڑ ماریں گے، ہم آپ کو 10 تھپڑ ماریں گے. مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ جو کل بدماشی کی گئی، وہ ہر مسلم لیگ نون کے شیر پہ قرض ہے، جس کو ادا کرنا مسلم لیگ نون اچھے سے جانتی ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے. اب یہ آگے پاکستان کی سیاست یہی ہے، تھپڑ ہوں گے، لاتیں ہوں گی، جو ہم نے ایک ٹریلر سے دیکھ لیا. اب بڑا افسوسناک بات ہے، اور میں یہاں پہ اپنی پوزیشن پہلے واضح کر دوں کہ وائلنس کبھی جسٹیفائڈ نہیں ہوتی، اگر مگر اف بٹس نہیں ہوتے. وائلنس از رانگ. لیکن اب یہی فیوچر ہے. اب ہم دیکھیں گے ایسے مناظر اکثر ہم دیکھتے رہیں گے. مطلب یہ زیادہ میں تو یہی ہوگا. ان کی اپنا رویہ دیکھیں، اپنی تربیت دیکھیں، ان کی جو وہ کریں گے لوگ بھی وہی کریں گے، پھر وہی ہوگا جو کل ہوا ہے. یہ بدنصیبی ہے ملک کی. آپ نے کل تقریر دیکھی ہے قومی اسمبلی میں؟ جی، اس پہ میں آؤں گی. نہ اسپیکر کو پتا ہے کہ اس پارلیمنٹ کی کیا ٹریڈیشنز ہیں، نہ وزیر اعظم کو پتا ہے. جب آپ لوگوں کو اس طرح اشتعال دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو کل ہوگا. یہ اسپیکر صاحب نے منع کیا ہوا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ ہم وہاں رہتے ہیں، ہمارا گھر ہے، تو باہر جا کے پریس کانفرنس کرنی پڑتی ہے. ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے، کوئی 100-150 آدمی حملہ آور ہو گیا. پہلے انہوں نے نعرے وارے مارے، اس کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوئی تو انہوں نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی. ہم صرف 6 MNA تھے، ہم نے بھی پھر، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے بلوایا نا اپنے. ہم نے کسی کو نہیں بلوایا، کوئی آدمی نہیں تھا وہاں. جو چند لوگ تھے مسلم لیگ کے، جو ڈرائیور تھے یا کوئی اور لوگ تھے ہمارے ورکر ویسے آئے ہوئے تھے، ان کو پتہ لگا وہ باہر آ گئے. وہ بھی 10-12 آدمی تھے. یہاں تو ڈنڈے تھے، پتہ نہیں کیا کہتے. اللہ نے کرم کیا کہ بزدل کے ہمیشہ قدم جو ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں، وہ بھاگ کھڑے ہوئے. آپ لوگ الیکٹڈ ممبران ہیں، آپ لوگ سینئر لیڈر ہیں. وہ کارکن تھے، پتہ نہیں تھے بھی نہیں، ان کو وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تھے کارکن یا نہیں تھے. ان کے ساتھ انگیج کرنا، یہ مطلب اس طرح اس لیول پہ آ جانا. جب آپ کو گالی نکالے گا، تھپڑ مارے گا، تو میں تو انگیج کرتا ہوں ایسے لوگوں سے. پھر آپ نے یہ بھی کہا میں اسٹریچر پہ بھیج دوں گا. میں اسٹریچر پہ بھیجوں گا. تو پھر یہ بھی تو ایک بالکل دھمکیاں میں زبان ہے. تو یہ ٹیمپریچر ٹھنڈا کس نے کرنا ہے؟ یہ ادھر سے دھمکیاں، ادھر سے بھی دھمکیاں، جواب بھی دھمکی، جواب دھمکی. اس کو تربیت میں کمی سمجھ لیں. مجھ سے کوئی بدماشی کرے گا تو میں اس سے بہت زیادہ بدماشی کروں گا. ایک گالی دے گا 10 دوں گا، ایک تھپڑ مارے گا 20 ماروں گا. یہ بدماشی میں تو کم از کم برداشت نہیں کر سکتا. کسی کو ہی حق نہیں ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں، پوری میڈیا موجود تھی، ہر سیکنڈ ریکارڈڈ ہے اس سارے معاملات کا. ایک کیمرے نہیں، وہاں 30 کیمرے تھے. ذرا دیکھ لیں. کسی کو یہ شرم آئی ہے پرائم منسٹر کو یا اس کے کسی وزیر کو کہ کہہ دے یار یہ غلط ہوا ہے؟
اسپیکر صاحب نے کہا اس کی تحقیق ہوگی. آج میں پڑھ رہی تھی اسپیکر صاحب نے کہا جو باہر واقعہ ہوا ہے اس کی تحقیق کریں گے, پھر ہم اس کے اوپر بتائیں گے. اسپیکر کیا تحقیق کرے گا؟ اسپیکر تو خود ملوث ہے. اسی نے لاجز میں بند کیا, اسمبلی میں بند کیا پریس کانفرنس. باہر پورا پریس میڈیا کا ہمیشہ سے ایک دفتر موجود تھا, آپ جا کے بات کر سکتے تھے. پہلے وہ بند کی, اس کے بعد پارلیمنٹ لاجز میں بند کیا. تو اسپیکر تو خود اس سارے چیز کا ذمہ دار ہے. اس نے کیا کیا؟ پولیس مہیا ہوئی کسی کو؟ وہاں کم از کم 150 پولیس والے کھڑے تھے, تماشا دیکھ رہے تھے. ذمہ داری انتظامیہ کی تھی کہ اس وقت اس واقعے کو, اور معلوم تھا کہ بھئی کل کراؤڈ بھی آئے گا یہاں پہ, ہونی چاہیے تھی کارروائی انتظامیہ کی طرف سے, اور کسی طریقے سے بھی یہ وائلنس جسٹیفائڈ نہیں ہے. کارکنوں کی تربیت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور بجائے اس کے کہ قیادت لوگوں کو ٹھنڈا ہونے کا مشورہ دے, ہر طرف سے یہ بیان نہیں جانا چاہیے کہ اب تھپڑ ہیں تو تھپڑ چلیں گے. لوگوں کو آپ بلکہ یہ میسج دیں کہ بھئی یہ روکیں کلچر. یہ فلڈ گیٹس کھل گئے, آج آپ اقتدار میں نہیں ہیں, کل آپ ہوں گے. یہ فلڈ گیٹ کھل گئے ہیں. کسی نے بدتمیزی کی تو بدتمیزی کا جواب بند کیسے کریں گے؟ بڑی سختی سے ہوگا. بدتمیزی کرنی بند کر دیں. اگر میں بدتمیزی کروں میں ذمہ دار ہوں, پھر مجھے بھگتنی پڑے گی. کوئی مجھ سے کرے گا تو اس کو بھگتنا پڑے گا. اگر قیادت اس طرح سے بات کرے گی نیچے کارکن تک تو یہی میسج جائے گا نا کہ بس پھر ٹھیک ہے. پھر کارکن زیادہ اشتعال میں ہے. آپ یقین کریں ہمارے لوگ کل اتنے اشتعال میں تھے, ان کا ہم اسمبلی میں نہیں چھوڑیں گے کسی کو. یہ باہر نکل کے دیکھیں اسمبلی سے, انہی گھروں میں پی ٹی آئی کے لوگ بھی رہتے ہیں. انہوں نے کہا آنے دیں ان کو دیکھتے ہیں ہم. یہ چیزیں یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. وزیر اعظم جب اشتعال دے گا, اس ملک کا وزیر اعظم ہے. سر آپ کی بھی جماعت کی کوئی نہ کوئی ایک رسپانسبلٹی ہے. آپ لوگ اقتدار میں رہ چکے ہیں, آگے اقتدار میں آ جائیں گے. جو تربیت اپنے کارکن کی آج آپ کریں گے وہی سامنے آئے گی نا. قیادت اگر کہے گی کہ تھپڑ اگر 1-2 آئیں گے تو 10 آئیں گے, تو کارکن نے پھر یہی کرنا ہے آگے جا کے, اگر قیادت اس طرح کی زبان بولے گی. آج یہ واقعے کو چھوڑ دے, اس پہ میں مانتی ہوں کہ غلطی ہوئی, انتظامیہ کو سٹیپ ان کرنا چاہیے تھا. میں جنرل لارجر پکچر کی بات کر رہی ہوں. 2 سال بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ادھر ہو مار کھانے والوں میں, آپ کے کارکن مارنے والوں میں ہو. یہ پھر قیادت پہ بھی تو تھوڑی ذمہ داری آئے گی نا, اور یہ ہوگا ایونچولی, ہم دیکھیں گے. مجھے لگتا ہے کہیں میری ذمہ داری گالیاں کھانا اور مار کھانا نہیں ہے. مجھے کوئی گالی دے گا تو وہی کریں گے جو کل ہم نے کیا ہے. میں سیدھی بات کرتا ہوں, میں کوئی یہاں لگی لپٹی بات نہیں کروں گا. ہمارا کوئی کارکن کرے گا میں اس کو ذمہ دار ہوں, میں اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہوں. ہمارا کوئی آدمی بدتمیزی کرے میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں. لیکن اگر مجھ سے کوئی کرے گا تو پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں, پھر میں جو کروں گا جو میں نے کرنا ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. آج جو آپ کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا کیا اس میں فیصلے کیے گئے؟ تو آپ نے مفتاح صاحب کا فیصلہ کیا, ان کو فیلڈ کر رہے ہیں. ٹکٹ کا فیصلہ ہوا ہے, جو 249 کی سیٹ خالی ہوئی ہے. اور جنرلی اور کیا بڑے بڑے فیصلے ہیں؟ جنرلی اس میں باقی جو ڈسکا کے الیکشن ہے اس کے یہ ساری ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہوتے ہیں, وہ ڈسکس ہوتے ہیں پارٹی میں. بڑے پالیسی لیول پہ بھی آج لانگ مارچ کے معاملے میں بات بھی چیت ہوئی ہے. اس کا لائبل طے کر لیا سیاست کے بارے میں جو ابھی اجلاس ہوا ہے, عدم اعتماد. یہ جو آپ لوگ آئے کیوں نہیں ویسے؟ آپ نے ان کو واک اوور دے دیا, مطلب وہاں آتے ایٹ لیسٹ کوئی حکومت کو, آپ وہاں آتے ایٹ لیسٹ وہاں پہ تھوڑا سا مقابلہ تو کرتے ہیں, مطلب ٹف ٹائم تو دیتے ہیں. کس چیز کا مقابلہ؟ کسی چیز کا مقابلہ نہیں. اگر وہ آگے غیر قانونی غیر آئینی اجلاس ہے, اس میں آدمی نہ ملک کے صدر کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, نہ وزیر اعظم کو پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے, نہ اسپیکر کو پتا ہے. آئین پڑھا ہے ان میں تینوں میں سے کسی نے؟ یہ اسمبلی کی کارروائی جانتے ہیں, اسمبلی کے رولز پڑھے ہیں انہوں نے. یہ تو ایک مذاق ہے ملک کے ساتھ. تو اس لیے آپ اس میں نہیں, یہ غیر جی بالکل غیر آئینی غیر قانونی. انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, ان کے تمام 2 ووٹ زیادہ لیے پہلے سے, پچھلی دفعہ سے. پہلے 176 تھے, 178 ووٹ لیے. وہ 190 بھی لے سکتے تھے, 200 بھی لے سکتے تھے. گننے والے بھی خود تھے, دینے والے بھی خود تھے. تو آپ لوگوں نے جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے بتایا کہ 170 سے کم ووٹ تھے. وہ ویریفائی کر لیا بائی دا وے, آج ہم نے اسمبلی کے مختلف ذرائع سے. اسمبلی بھی وہی ملی ہوئی ہے نا. وہاں پر مجھے یہ بتائیں ان الیکٹڈ لوگ کیوں لائے گئے؟ وہ ویسے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. یہ سارے میں نے یہ سارا پوچھ لیا. ووٹ آف کانفیڈنس میں, نو کانفیڈنس میں یہ لوگ نہیں آتے. سر اجازت ہے بیٹھنے کی دیوان کے اندر؟ معذرت سے نہیں آتے, میں معذرت چاہتا ہوں. چلے ٹھیک ہے, چلے میری انڈرسٹینڈنگ یہ, آپ کہہ رہے نہیں آتے, لیکن میں نے جو یہ میں کہہ رہا ہوں دیکھیں 191.7 اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب ملک کا صدر وزیر اعظم سے یہ کہتا ہے کہ تم اکثریت کھو چکے ہو, اب تم جاؤ اسمبلی میں اور ووٹ آف کانفیڈنس لو. یہ ہمیں دکھائے نا صدر نے کیا لکھا ہے وزیر اعظم کو. پھر کیا کریں گے اب آپ؟ تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے کدھر اسپیکر کے خلاف پنجاب میں؟ کیا تحریک عدم اعتماد ہو چکی ہے, یہ حکومت اب ختم ہے. سر فارملی تو لانی پڑے گی نا, آپ نے کہہ دیا, سب نے مان تو نہیں لیا. آپ تماشا دیکھتے جائیں, اب تماشا دیکھتے. اگر آپ کے کہنے سے وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ ہے, آپ کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں ہے, تو وہ پھر نہیں, سیاسی نہیں ہے, سیاسی نہیں ہے.
یہ حکومت چلتی ہے مورل سیکورٹی پہ. ایک وزیر اعظم جو اکثریت کھو چکا ہو, جس کے اراکین اس کے خلاف ووٹ دے چکے ہوں, وہ نہیں رہ سکتا. سر 2 دن بعد انہوں نے ووٹ ان کے حق میں دے دیا نا. جی, وہ پھر حکومت نہیں چلے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اخلاقی طور پہ ختم ہو چکے ہیں. جب تک آپ اخلاقی طور پہ مضبوط نہیں ہوں گے آپ وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ابھی وہ قانونی طور پہ تو وزیر اعظم ہے نا, ان کو نکالنے کے لیے تحریک عدم اعتماد آپ کو لانی پڑے گی. وہ آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا اب کیا ہوتا ہے. تو وفاق میں ہے, پنجاب میں ہے, کہاں پہ ہے, پہلے اسپیکر کے خلاف ہے. وہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں خود وزیر اعظم رہا ہوں, جب آپ اخلاقی طور پہ اتنے کمزور ہو جائے نا کہ آپ کے اپنے لوگ آپ کے خلاف ووٹ دے دیں, پھر آپ نہیں رہ سکتے. وہ حکومت اندر سے ٹوٹ جاتی ہے, وہ وزیر اعظم ٹوٹ جاتا ہے, وہ رہ نہیں سکتا. تو یہ ان کی حالت ہو چکی ہے. آپ نے کل دیکھا ہے وہاں جیسے ماتم کے سما تھا, ان کی شکلیں آپ ذرا دیکھیں. دھچکا تو ڈیفینیٹلی پہنچا ہے حکومت کے نیریٹو کو, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اسی لیے ووٹ آف کانفیڈنس بھی لینا پڑا انہیں, اور لے لیا. بہرحال ووٹ آف کانفیڈنس لے نہیں سکتے تھے. میں پھر یہ گزارش کروں گا سر, ان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. چلیں قانونی طور پہ آپ کہتے ہیں اختیار نہ حاصل آئین نہیں کے ہے, مطابق اجلاس تھا, نہ قانون کے مطابق تھا. چلے ٹھیک ہے, چلے آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. یہ جو پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ ہے یوسف رضا گیلانی صاحب, اس کے لیے جو چیئرمین سینٹ بنیں گے, یہ اس پہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ obviously میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہی ہے. یہ پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, فیصلہ ہوا نہیں ہے. اچھا, لیکن وہ ایک مضبوط امیدوار ہیں. اگر پی ڈی ایم ان کا فیصلہ کرتی ہے یقیناً ایک بڑا کلوز مقابلہ ہوگا. لیکن پھر وہ جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا ہے ماضی میں, اگر وہ ہوا تو پھر وہی معاملات خراب وہ ہونے کا خدشہ ہے. خدشہ بالکل ہے, کیونکہ یہ سلیکشن ہوا ہے جو کانفیڈنس کے ووٹ میں. نہیں تو پھر وہ جب خان صاحب کہتے تھے کہ ایک دفعہ اس کو ٹھیک کر لیں تاکہ رستہ بند ہو جائے, تو اب وہ تو آپ لوگوں نے اس وقت ترمیم میں انٹرسٹ شو نہیں کیا. اب اس میں اگر ایسا ہو گیا تو پھر اگر دوبارہ ترمیم میں یہ نہیں تھا نا, جو اوپن بیلٹ کی بات کرتے تھے, اس ترمیم میں سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن نہیں تھا. ہاں یو رائٹ. لیکن یہ پھر اب آپ پرپوز کرتے ہیں یہ ہونا چاہیے سینٹ الیکشن کے, یا آپ پرپوز اس وقت کر دیتے کہ یہ ہونا چاہیے؟ جب تک اس کا نام الیکشن ہوگا نا, تو وہ الیکشن آپ کو سیکرٹ ہی رکھنا پڑے گا. اگر آپ کوئی نیا نظام لانا چاہتے ہیں تو اس پہ بات کر لیں. ایک طریقہ ہے متنافس نمائندگی, جس طرح لیڈی سیٹ اور مائنارٹیز میں ہوتی ہے, وہ ہو سکتی ہے سینٹ کے اندر بھی. لیکن جو چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہے وہ خفیہ نہیں ہو سکتا. وہ خفیہ آج بھی ہونا چاہیے, خفیہ یا نہیں ہونا چاہیے؟ پرنسپل سینٹ کا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, چیئرمین کا ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اسمبلی کا اسپیکر بھی اوپن ووٹ سے الیکٹ ہوتا ہے, اسمبلی کا ڈپٹی اسپیکر بھی اوپن ووٹ سے الیکٹ ہوتا ہے, پرائم منسٹر بھی اوپن ووٹ سے الیکٹ ہوتا ہے. یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے. ووٹ آف کانفیڈنس اوپن ہوتا ہے. یہ ہماری ایک بدنصیبی ہے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح قانون, یہ میرا خیال ہے آئین میں نہیں ہے, قانون میں شاید اس کی پروویژن ہے. یہ ایک آرڈیننس سے چینج ہو سکتی تھی, یہ نہیں کی گئی. اور جو وہ لائے تھے آرڈیننس بھی, اور جو اس سے پہلے بل لائے تھے, اس میں نہیں تھا. یہ کچھ تھوڑا سا شک شبہ پیدا ہوتا ہے. ہاں, اس پہ ان پہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ اگر کرنا ہے تو پھر پورا سسٹم آپ اس کو پورے کو آپ شفاف بنائیں. اچھا, تو ابھی آپ نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے نام کے اوپر مکمل طور پہ بھی اتفاق ہونا ہے, تو پی ایم ایل این نے اپنا تو کوئی کینڈیڈیٹ ذہن میں نہیں رکھا ہوا. ڈسکشن ہوگا پی ڈی ایم کے اندر, کل میٹنگ ہے, اس میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بیکاز وہ اپنے ہی وہاں پہ تو ملاقاتیں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. جو بھی آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں سے ملاقات کرتا ہے, لیکن سرکاری طور پر امیدوار وہ بنیں گے جب پی ڈی ایم ان کو نامینیٹ کرے گی. مطلب اگر ابھی تک آپ نے نہیں سوچا کسی کینڈیڈیٹ کے بارے میں, تو کبھی امکان ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے اوپر ہی آپ لوگ اپنا وزن ڈال دیں؟ لیکن یہ پی ڈی ایم دیکھیں, پی ڈی ایم اور فیصلہ کرتی ہے کسی اور کو کرنے کا, پھر وہ نہیں ہوں گے امیدوار. اچھا, کیونکہ کیمپیننگ پہلے شروع ہوگی, فیصلہ ابھی تک لگتا ہے ہوا نہیں ہوا. اچھا, تو سنجرانی صاحب ورسز یہ گیلانی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون مضبوط امیدوار ہے؟ حکومت تو پچھلی دفعہ تو خیر اپسیٹ ہو گئے, لیکن اس مرتبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مینیج کر لیں گے وہ سنجرانی وال صاحب کا الیکشن. مینیج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نظر آتا ہے ووٹ کدھر ہے. تو یہاں مینیج کرنا, مینیج وہ ان کے اختیارات ہیں, مینیج تو لوگ ہو جاتے ہیں. مینیج تو کرنے پڑتے ہیں جب اقتدار میں ہوتے ہیں. آپ لوگ کے بھی لوگ آپ کو تنگ کرتے ہیں, وہ کافی اس بارے خبریں مینیج کرنا, سیاسی طور پہ بھی مینیج کرنا پڑتا ہے. کبھی لوگوں کو انسینٹیو دینے پڑتے ہیں, کبھی کچھ وعدے کرنے پڑتے ہیں الیکشن کے پاس, کبھی ٹکٹوں کے وعدے کرنے پڑتے ہیں. تو یہ بھی مینجمنٹ کا حصہ ہوتا ہے نا, پولیٹیکل مینجمنٹ. میں سیاسی مینجمنٹ کے حق میں ہوں, میں دوسری مینجمنٹ کے حق میں نہیں. وہ جو پیپلز پارٹی نے گیلانی صاحب کے معاملے میں کی ہے سینٹ میں مینجمنٹ, وہ سیاسی مینجمنٹ تھی جس میں ویڈیوز بھی سامنے آئی, جس میں ویڈیوز بھی سامنے آئی, ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار. یہ ویڈیوز آپ جو مرضی بنا لیں, ویڈیوز آپ الیکشن کمیشن کو دے دیں, وہ فیصلہ کر دے گی.
میں خود اس میں تھا, کسی شخص نے کوئی پیسے کی بات نہیں کی. تو جو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار ہے وہ ایسے ہی سکھایا جا رہا تھا اس میں, وہ کسی نے سیاسی پوچھا ہوگا مینجمنٹ میں نہیں, آتا ہے. یہ لوگ کہتے تھے کہ یار ہم ووٹ دے نہیں سکتے, ہم ضائع کر دیں گے, ہم نہیں دینا چاہتے. اور اس میں اگر 10 کروڑ کی بات ہو جس میں سے کچھ آدھے پیسے آپ رکھ لیں, اس طرح کی کنورزیشنز بھی اس ویڈیو میں ہو رہی ہیں, وہ بھی اس کے حسن ساتھ اتفاق کاروائی ہے. ہونی چاہیے. جس کو بھی شکایت ہے, ایویڈنس اس کے پاس ہے, بالکل الیکشن کمیشن میں جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ امیڈیٹلی اگر اس کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا, الیکشن سر پہ ہے, 11 تاریخ کو یہ ویڈیو جو ہوں گی اس کے انالیسس کرے گا الیکشن کمیشن, تو کچھ تاخیر کر رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی. کس نے یہ لایا ہے, اس میں کوئی حقیقت ہے بھی لیکن یا تاخیر نہیں کچھ ہے. اننیسری آپ کو لگ رہی ہے ہو رہی ہے اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان, کیونکہ حکومت بھی اس کردار پہ جو ہے تاخیر نہیں ہوتی. یہاں پر معاملات کو دیکھا جاتا ہے, آپ سمری ججمنٹس نہیں کر سکتے. ایویڈنس کی کیا ویلیو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. میں بھی ایویڈنس لے کے آیا ہوں, یہاں ایویڈنس موجود ہے کہ لوگ اوپنلی پیسے گن رہے ہیں. وہ لوگ کہہ رہے ہیں, وہاں تو وہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں بھئی میں نے پیسے دیے ہیں, میں نے فلانے آدمی سے لیے ہیں, فلانے نے مجھے دلائے تھے. لیکن وہ بھی انہوں نے 20 لوگ نکال دیے نا اس جماعت میں, اپنے 20 لوگ نکال دیے جن کی شکلیں نظر آ رہی ہیں اس کسی ویڈیو کو میں. نہیں نکالا جی. 20 لوگ پی 20 ٹی آئی نے لوگ, 2008 کوئی شخص نہیں نکلا. جس نے پیسے دیے تھے وہ وزیر خزانہ تھا, وہ ایک تھا نا جو ان کے اتحادی کا تھا بعد میں, وہ پھر بعد اور میں اس کو جو استعفیٰ سینیٹر دینا بنا پڑا. وہ بھی موجود تھا. ہاں استعفیٰ دینا پڑا. سینیٹر بھی موجود ہے, وہ بھی موجود ہے. جو پیسے دے رہا تھا وہ اب وزیر دفاع ہے, جس کے گھر میں پیسے دے رہے تھے وہ اسپیکر ہے. تو کافی معاملات ہیں. چلیں, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شاہد خاقان عباس صاحب تھے. ہم نے پوچھا پی ایم ایل این کے ایسے کون سے فیصلے ہیں, اور یوسف گیلانی صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی تک پی ڈی ایم نے فائنلائز نہیں کیا انہیں بطور کینڈیڈیٹ. کل اجلاس ہوگا, کل پتہ چلے گا. وہ اس وقت ایک مضبوط امیدوار ضرور ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, لیکن ایک بریک پہ جائیں گے. اس سے پہلے ہم پھر آپ کو کنکلوڈنگ نوٹ بھی دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. سینیٹ الیکشن کو شفاف بنانے کی کوششیں ہمیشہ سے ہی کرنے کی جو کاوش سامنے آئی ہے, لیکن کبھی ہو نہیں پایا. ریسنٹلی 2015 میں نواز شریف صاحب نے یہ اٹیمپٹ کی, اور یہ 24 فروری 2015 کا اخباری تراشا میرے سامنے ہے. سینیٹ الیکشن شفاف بنائیں گے نواز شریف, ہارس ٹریڈنگ روکنے کے لیے آئینی ترمیم کا فیصلہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا, جس میں شو آف ہینڈ سے اس کو کرانے کی تجویز اس وقت پیش کی گئی. سیاسی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور قانونی پہلو کا جائزہ لینے کے لیے اس وقت بھی 2 کمیٹیاں بنائی گئی تھیں. اچھا, اگلے دن یعنی کہ 25 فروری کا یہ اخباری تراشا ہے 2015, زرداری صاحب کہتے ہیں حکومت ہارس ٹریڈنگ دھاندلی روکنے کے لیے آل پارٹیز اجلاس بلائے, اور مزید یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان الزامات کا حل بھی تلاش کیا جائے جن کے لیے عمران نے احتجاج کیا. اس وقت شریک چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ کیا تھا. 26 فروری کی خبر کا ذرا جائزہ لیتے ہیں. سینیٹ الیکشن میں 22ویں ترمیم پر اے پی سی بلانے کا پھر فیصلہ. وزیر اعظم سیاسی قائدین سے خود رابطے کریں گے, یہ طے ہوا تھا. اور وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس آرٹیکل 59(1) اور 63A اور 226 میں تبدیلی کا ابتدائی مسودہ بھی پیش کیا گیا تھا. اداروں کے تقدس کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں گے, یہ بھی اس وقت کہا گیا تھا. اور اس میں پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, تحریک انصاف, کاف لیگ سب سے رابطے کرنے کی بات کی گئی تھی, اور شو آف ہینڈز پر جو تحفظات کا اظہار تھا ان کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تھا 26 فروری کا اخبار. 28 فروری 2015 22ویں آئینی ترمیم پر اتفاق نہ ہو سکا. ووٹ خریدنے کا مکروہ کاروبار مل کر روکنا ہوگا. اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے. پیپلز پارٹی, JUI آئینی ترمیم کے اس وقت مخالف تھے. متحدہ ANP فنکشنل لیگ, تحریک انصاف, جماعت اسلامی اس وقت حامی تھے. PTI اپنی ترمیم پیش ہونے پر ایوان میں آنے پر رضامند بھی ہو گئی تھی. یہ تھا جی ایک مختصر سا آپ کو ریمائنڈر کہ یہ کب کب کوشش کی گئی, اور کون اس کے حق میں اس وقت تھا اور کون اس کے خلاف کھڑا ہوا, اور آج اسی پورے سسٹم میں اس کو وہ بینیفیشری بھی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zus par an.